नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की छुट्टी होने के मामले के पीछे असल कहानी क्या है। 22 अरकाने असम्बली का शौकत तरीन की छुट्टी के पीछे असल किरदार क्या है। इसी पूरी सूरत हाल में इसहाक डार का एक ख़ास हवाले से नाम क्यों लिया जा रहा है और आज की वीडियो में आपको एक हाई प्रोफाइल खुफिया दौरे की कहानी भी सुनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एक खेल वो होता है जो आम लोगों की नज़रों के सामने होता है, लेकिन असल खेल वो होता है जो कि पर्दे के पीछे जारी होता है, लेकिन आम लोगों को तो वो खेल नज़र नहीं आता। ताहम वो लोग जो पर्दे के पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें ये खेल बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की छुट्टी का मामला क्या है और उनकी छुट्टी के हवाले से 22 अरकाने असम्बली का क्या किरदार है। सबसे पहले आपको एक हाई प्रोफाइल खुफिया दौरे की कहानी सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक इंतहाई हसास मामला जो कि मुल्क से भी जुड़ा है और इस खित्ते की सूरत हाल से भी जुड़ा है, उसमें किस नौयत की पेशरफ्त हो रही है और उसे किस तरीके से खुफिया भी रखा जा रहा है। तो मामला यह है कि हाल ही में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरे को जोड़ा गया है अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका ने अपनी अफवाज को निकालना है और उसके बाद अमेरिका का ये मुतालबा कि पाकिस्तान उसे हवाई अड्डे फ़राहम करे, यानी उसे एयर बेसिस फ़राहम करे, ताकि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को निकालने के बाद अगर अमेरिका को वहाँ अफ़गान तालिबान या अलकायदा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी पड़े तो उसके पास इसी खित्ते में यानी अफ़गानिस्तान के करीब ही कुछ ऐसी एयर बेसिस हों जिनको वो कोई एमरजेंसी यूज़ में, एमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। ना सिर्फ ये कि वहाँ से वो कोई अपने हवाई जहाज़ उड़ा सके, जंगी तैयारे उड़ा सके, बल्कि अपने जो ड्रोन तैयारे हैं उनको भी वो वहाँ से ऑपरेट करवा सके। अब इस मामले पर एक हाई प्रोफाइल पहले मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और ISI चीफ शरीक थे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जनरल बाजवा ख़ुद ISI हेडक्वार्टर्स गए थे, जहां उन्हें इसी पूरी सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया गया था। अब जाहिर है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक आलमी ताकत है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं और उनके जो मुतालबात हैं उसको नज़रअंदाज करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतना आसान नहीं। और ये जो ब्रीफिंग हुई थी ISI हेडक्वार्टर्स में, इसी ब्रीफिंग के फ़ौरन बाद एक बहुत अहम नौयत की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और जो मगरबी मीडिया है, ख़ास तौर पर अमरीकी मीडिया, वो ये दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने जो अमरीकी मुतालबा है कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर कोई एयर बेसिस दी जाएं या कम से कम एक एयर बेस दिया जाए, तो अमरीकी मीडिया ये दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने इस पर खामोश रजामंदी जाहिर कर दी है। लेकिन अब इस मामले में एक ड्रामाई मोड़ आया है और वो मोड़ इस हवाले से है कि अब ये खबर आई है कि CIA के चीफ ने पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया है और ये खुफिया दौरा हाल ही में किया गया है, यानी पिछले चंद हफ्तों में किया गया है। और इस दौरे में CIA के चीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है और जो दीगर इंटेलिजेंस हुकाम हैं आला तरीन,
ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں CIA چیف کی، اور یہ جو ملاقاتیں تھیں ان کا ایجنڈا تو ظاہر ہے کہ یہی تھا کہ افغانستان سے جب امریکی افواج جائیں گی تو اس کے بعد پاکستان کا اس خطے میں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے کیا کردار ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بھی پاکستان ہی لایا تھا، اور پاکستان کا یہ جو ایک مثبت کردار ہے اس کو نہ صرف امریکہ نے بلکہ پوری عالمی برادری نے سراہا تھا۔ لیکن بھارت کو کچھ تحفظات تھے کہ افغان طالبان کو کہیں افغانستان میں جو ایک نیا سیٹ اپ بن سکتا ہے اس میں اگر کوئی کلیدی کردار مل گیا تو پھر بھارت کی جو پوری انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، جس کی وجہ سے افغان حکومتیں جو ہیں ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا، تو وہ ان کی پوری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی۔ اب اسی پورے تناظر میں CIA چیف کے متعلق ایک رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹ شائع کی ہے نیو یارک ٹائمز نے، اور اس نے بڑے مستند حوالے دیے ہیں امریکی آفیشلز کے، اور ان حوالوں کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ CIA چیف نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور اسی دورے کے متعلق اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے فی الحال امریکہ کو ایئر بیسز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اس آرٹیکل کا اور اس خبر کا تاثر یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی ہی کڑی شرائط عائد کر دی ہیں۔ اب امریکہ چاہتا یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی اس طرح کی ڈیل پاکستان کے ساتھ بنائی جائے کہ اگر پاکستان کوئی ایئر بیس امریکہ کو فراہم کرتا ہے تو اس کے متعلق اس طرح کی کوئی شرائط پر پاکستان کو آمادہ کیا جا سکے کہ یہ ایئر بیس اسی وقت استعمال ہوگا یا ایک ایسی صورتحال میں استعمال ہوگا، یا جو بھی آپریشنز وہاں سے کیے جائیں گے، جس طرح سے بھی وہاں سے اگر ڈرونز کو آپریٹ کرنا ہو تو وہ ایک ایسی صورتحال میں استعمال کیے جائیں گے کہ پہلے پاکستان کو اور پاکستان کے جو فوجی حکام ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ ایک آپشن بھی ٹیبل پر رکھا گیا ہے، لیکن اسی رپورٹ میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں عوامی رد عمل بھی اتنا سخت ہے اس معاملے پر کہ امریکہ کو ایئر بیسز نہیں دینے چاہیے کہ پاکستانی حکومت کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنے کوئی ایئر بیسز امریکہ کے حوالے کرے۔ اور اسی رپورٹ میں یہ تاثر بھی ہے کہ اب تک پاکستان نے امریکی خواہش کے برعکس اور امریکی مطالبے کے برعکس کوئی بھی ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے شمسی ایئر بیس امریکہ کے زیر استعمال رہا تھا، اور افغانستان میں ہونے والے ڈرون حملوں میں سے کئی جو حملے تھے وہ شمسی ایئر بیس سے ہی کیے گئے تھے۔ اور اس حوالے سے 2011 میں جب سلالہ چیک پوسٹ پر ایک حملہ ہوا تھا جس میں بہت سے پاکستانی جو فوجی اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو اس وقت شمسی ایئر بیس کی جو فیسلٹی تھی وہ پاکستان نے امریکہ سے واپس لے لی تھی۔ لیکن اب CIA چیف کا جو ایک خفیہ دورہ ہوا ہے پاکستان کا، یہ اس معاملے میں ایک بہت بڑی خبر ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شوکت ترین کی جو وزیر خزانہ ہیں ان کی چھٹی کا معاملہ کیا ہے، اور کس طرح سے 22 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے حفیظ شیخ کی جو رخصتی ہوئی تھی اور وہ جس پس منظر میں ہوئی تھی اور جس وجہ سے ہوئی تھی اس کے متعلق 2 نکات سامنے آئے تھے۔ ان میں ایک نکتہ تو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ حفیظ شیخ سینٹ کا الیکشن ہار گئے تھے، اور حفیظ شیخ کے متعلق ایک عام تاثر ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کی ریکمنڈیشن پر ہی وزیر خزانہ بنائے گئے تھے، اور بعد میں وہ چاہتے یہ تھے کہ انہیں سندھ سے سینٹ کا الیکشن لڑایا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے انہیں اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑوایا، اور ان کا یہ خیال تھا وزیر اعظم عمران خان کا بہت سے حلقوں کے مطابق کہ اب حفیظ شیخ کو جتوانا پاکستان کے طاقتور حلقوں کی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہی کی ریکمنڈیشن پر حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن جس طریقے سے حفیظ شیخ کو ایک اپسٹ شکست ہوئی تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس پر بڑے ہی بے چین بھی تھے، بہت ناخوش بھی تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو مبینہ جوڑ توڑ ہوئی، جو مبینہ خرید و فروخت ہوئی سینٹ کے الیکشن میں، خاص طور پر حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا جو سینٹ کا الیکشن تھا،
اس میں اس جوڑ توڑ کو اور اس خرید و فروخت کو پاکستان کے اہم حلقوں یا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو جس طرح سے روکنا چاہیے تھا، انہوں نے اس کو روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور بعد میں کچھ حلقے کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حفیظ شیخ کو وزیر اعظم عمران خان نے رخصت کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی رخصتی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حفیظ شیخ کے لیے اب سینیٹر بننا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ عدالتی حکم نامے کے تحت اگر وہ سینیٹر نہ بنتے تو ان کا آئینی طور پر، قانونی طور پر وزیر خزانہ کی سیٹ پر رہنا ناممکن تھا۔ اب شوکت ترین کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ شوکت ترین کو اپریل میں وزیر خزانہ بنایا گیا تھا اور اکتوبر تک ان کے پاس مہلت ہے کہ انہوں نے سینیٹر بننا ہے۔ اب حکومت کو تو بڑی امید تھی کہ الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے بعد اسحاق ڈار کو وہ ڈی سیٹ کریں گے اور پھر 45 دن کے بعد پنجاب سے وہ شوکت ترین کو سینٹ کا الیکشن لڑوائیں گے، اور اس طرح سے شوکت ترین کو سینیٹر بنوا کر وہ جو قانونی ایک ضرورت ہے ان کو وزیر خزانہ برقرار رکھنے کے لیے، وہ قانونی ضرورت پوری کر لی جائے گی۔ لیکن اس معاملے میں اب ایک بڑا حیران کن موڑ آیا ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے اب یہ عندیہ دیا ہے اور خود جان بوجھ کر میڈیا کے اندر یہ خبریں لیک کی ہیں کہ ہمارے پاس 22 ارکان پنجاب اسمبلی موجود ہیں، اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو پھر ہم شوکت ترین کو جو سینیٹر بنوانے کا ایک پلان ہے حکومت کا کہ اسحاق ڈار کو ڈی سیٹ کیا جائے، اس کے بعد اسی سیٹ پر دوبارہ الیکشن ہو، شوکت ترین کو سینٹ کا الیکشن لڑوایا جائے، تو انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ شوکت ترین کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آلریڈی پنجاب اسمبلی میں بڑی تھن سی میجورٹی ہے، وہ بھی کاف لیگ کو ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں بڑی تھن سی میجورٹی حاصل ہے تحریک انصاف کو۔ تو اس پوری صورتحال میں جب 22 ارکان صوبائی اسمبلی جو جہانگیر ترین کے ساتھ اس وقت کھل کر کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ 15 ارکان اسمبلی کا ایک اور گروہ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کا ہم خیال گروہ ہے، ہم خیال گروپ ہے، تو اگر یہ تقریباً 37-38 ارکان شوکت ترین کو سینیٹر بنوانے کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شوکت ترین کو ہم نے نہیں جیتنے دینا، تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ شوکت ترین کے پاس اب صرف 2-3 ماہ ہیں، اور اکتوبر میں ان کی بھی چھٹی ہوگی اور حفیظ شیخ کی طرح انہیں بھی رخصت ہونا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔